अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 12। आपी, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा? वो आंखों में आंसू लिए बहन के पास उसके हाथ में हाथ डाले बैठा था। क्या किया है मैंने? उसने मुस्कुराते चेहरे के साथ भाई से पूछा, जो उसके सामने शर्मिंदा हुआ सा बैठा था। आपी, मैं करूँगा इमामा से शादी। वो अपने आंसू को अंदर उतारता हुआ अटकते अटकते बोल रहा था। कर लो क्या उससे शादी? उसने उसके आंसुओं से भरा हुआ चेहरा ऊपर किया और एक बार फिर से पूछा। जी आपी। बच्चों की तरह रोते हुए आंखें नीचे किए वो बहन को कह रहा था, वजदान, तुम मेरे लिए भाई ही नहीं, मेरा सब कुछ हो। मेरी ज़िंदगी तुम पे, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे कुर्बान जाए। तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारी आपी अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशी को भूल जाएगी? मैंने तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देखी है, वो मोहब्बत जो बहुत कम लोग करते हैं, और तुम पागल मेरे लिए उस मोहब्बत को दांव पे लगाने जा रहे थे। उसने उसका सर अपनी गोद में रखा, उसके बालों में हाथ फेरते हुए खुद भी भीगी आंखों से बोले जा रही थी, वजी, तुम्हारी आपी तुम्हारी खुशियों के बीच में कभी भी नहीं आएगी। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ज़रूर मिलेगी वजी। बहन ने उसका माथा चूमा, जो उसकी गोद में आंखें बंद किए बस सुन रहा था। आंखों के कोनों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। आपी, उसको पता भी नहीं है। उसने बस इतना ही कहा और अपना मुंह बच्चों की तरह बहन की गोद में छिपा लिया। ऐसे नहीं रोते वजी, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बहुत शौक़ है मुझे उसको देखने का, जिसके लिए मेरा भाई इतना रोता है, जिसके लिए मेरा भाई खुद को भूल जाता है। वो कैसी है वजी? उसने बहुत हसरत से भाई से पूछा। आपी, बहुत प्यारी है वो, बहुत मासूम है वो, छोटी सी लगती है, हिजाब करती है, अबाया करती है, उसके ऊपर चादर भी लेती है, शरारतें भी बहुत करती है अपनी दोस्त के साथ। पता है आपी, अपनी दोस्त के कंधे पे सर रखे बैठी होती है, गुस्से वाली भी है, कोई उसे बात भी नहीं कर सकता। जब मुस्कुराती है ना, आंखें चमकती हैं उसकी, बोलती है तो इतना मीठा बोलती है, नखरे भी करती है। वो मुस्कुराता हुआ बहन की गोद में लेटा आंखें बंद किए सब कुछ बता रहा था, उसका एक एक लम्हा बता रहा था। आपी, आपको पता है उसकी प्रेजेंटेशन थी आज, इतना डरती रही वो। मुझे कहती है मैं नहीं देती, मुझे नहीं तैयार। मैंने फिर उसको डांटा। उसने हंसते हुए बहन को बताया, बदतमीज़ वजी, तुमने उसको डांटा भी है। अब की बार उसने भाई के सर पे मारा और मसनूई सा खफा हुई। कौन सा दिल से डांटा मैंने? वो तो सब क्लास वालों को बताने के लिए डांटा। पता है, मैं डांट रहा था तो नज़रें झुकाए बैठी थी। इतना प्यार आता है मुझे उसकी इस मासूमियत पे। आपी, कोई लड़की उस जैसी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकती। वो मुस्कुराते हुए बोलते चले जा रहा था। हाँ, बिल्कुल, कोई उस जैसी नहीं, तभी तो आपने उसकी शान में इतना कुछ लिखा है। बहन ने खफा होने वाले अंदाज में कहा। आपी, आपने किधर देखा, किधर पड़ा? वो बौखलाए हुए अंदाज में बहन की गोद से ऊपर हुआ और उसके सामने बैठ गया। बेटा, आपकी डायरी पढ़ी थी उस दिन बाहर, तो बस वही पढ़ी। क्या कुछ नहीं लिखा आपने उसके लिए? ये नहीं कि बहन के लिए भी कुछ लिख लूँ। वो हल्का सा खफा हुई और मुँह दूसरी तरफ कर दिया। ओह मेरी प्यारी बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मलिका के लिए लिखूं और अपनी बहन के लिए ना लिखूं? मैंने आपके लिए भी लिखा है, सब्र, आपको बताता हूँ। वो उठा, भागता भागता गया और अलमारी से डायरी लाई। ये देखें आपी, मैंने आपके लिए भी लिखा है, ये मुझे दें, मैं आपको पढ़ के खुद सुनाता हूँ। वो डायरी खोले बहन को सुनाने लगा और बहन मुस्कुराते हुए बहुत शौक़ से सुनने लगी। जी तो जनाब, सुने फिर। मैं उसका आईना था, वो मेरी ही खदो खाल रखती थी। टूट के बिखर जाऊं घर में, वो चुन के मुझको संभाल के रखती थी। हूरों की इस मशक्क़त को करूं कैसे बयां? हटाया बादलों को जिस मशक्क़त से कि देखे ये समा। ज़मीन साथ है कि कोई अपने रब से हम कलाम। परिज़ादियों को भी जिस पे रश्क आए, ऐसा कामिल वो ईमान बकमाल रखती थी।
جو گھر بھائی کے رقیبوں کا لہجہ غصہ کھانا دیکھا یا کسی محترمہ کو فریفتہ عاشقانہ دیکھا، پھر نہ پوچھے کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی بار تو بھائی کی بھی شامت ہوتی، آنکھیں شعلہ طبیعت پر ہم کرشتے بادل خراب موسم، یقین مانے کہ ایسا لگتا قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی، معصومیت کا خود کو اصل دے کے، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا باہر نکلا، ہوئی مجھ پہ سختہ تاری، سوال زدہ تھی، بھائی ہوں نہ پیاری، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اسی لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی، میں اداس ہوا نہیں کہ مسئلے کی پشت پہ اس کے ہاتھ اٹھے، میرے 400 دعاؤں کی 2 ڈھال رکھتی تھی، میں اس کا آئینہ تھا، وہ میری ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، میری بہن چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیں میں نے کیسا لکھا اپنی بہن کے لیے، اس نے ڈائری سے نظر اوپر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوؤں میں بھیگ رہا تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے نہیں اچھا لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی ایسا ہی لکھتا ہوں آپی، اس سے اچھا نہیں لکھتا؟ آپ کو نہیں لگا اچھا آپی؟ خفا ہو گئی ہیں آپ؟ وہ بوکھلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولتا جا رہا تھا، تم میری جان ہو بچی، اس نے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی، بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، اور بہت خوش نصیب کے ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی، وہ پورے راستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھے گی ان کو؟ کیا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہوئے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ سے ایک اذیت اٹھائے گی؟ کیا کروں گی میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی بس اس کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا دیا ہو تو اتر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے۔ سلطان نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا، جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس نے چوک کے آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جی آ گئی آپ کی یونیورسٹی، اس نے یونی کی گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی، جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم رکے، وہیں کھڑے ہوئے اس نے دعا مانگی، اللہ جی میں نے ایک نامحرم کا بھول جانا مانگا ہے آپ سے، آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا، اللہ جی آج میں اس راستے پہ کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا، یا اللہ میں ان کی راہ گزر پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہوئے وہ ان پہ یا کسی پہ بھی ظاہر نہ ہو، اس کو نہ پتہ چلے ایک زرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روئی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے، یا اللہ مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگتی رہی اور پاس سے اسٹوڈنٹس گزرتے رہے، وہ جیسے جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے، ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا، وہ نیچے دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی، وہ تو اس کا بھول جانا مانگ کے آئی تھی، مگر اس کا دل وہ تو ان راستوں کا چوم جانا مانگتا تھا جدھر سے وجدان گزرا تھا، وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتا اور آنے والا راستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا، وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا، وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی، اس کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ جائے، اس کو یہاں پہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے، وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی ریل پہ ہاتھ پھیرنے لگی، ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، سرمینہ۔ وہ آواز فضا کی تھی، اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی، وہ ہزاروں میں ایک الگ پہچانی جاتی تھی، اس کے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی، فضا کی آواز پہ وہ وہیں رک گئی، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ تو آگے جانا چاہتی تھی،
وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس نے ہجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی اس کا آفس آتا تھا۔ وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کو نہیں یاد تھا وہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کو اپنی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی نہیں یاد تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کم وقت کچھ اور سوچے گا۔ ہمارا ہر چیز پہ اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگایا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے اس کے ایک دیدار کا انتظار کر رہی تھی، کہیں سے وہ نظر آ جائے، کہ اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی ہے۔ یا اللہ، مجھے مزید سانسیں دینا کہ آج میں اس کو بس ایک بار دیکھ لوں۔ اس نے اس کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دعا مانگی۔ اس کا آفس ان کی کلاس کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا، کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، مگر آج زرمینہ کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ضرور باہر آئے گا، وہ ضرور اس کو نظر آئے گا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے، کلاس کی بند ہے، اس کو لاک کیوں لگایا ہوا ہے؟ اب ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کے جاہرانہ سے انداز میں بول رہی تھی، اور ساری کلاس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس ان کے ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھیں۔ آج وہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے، تب تک ہم یہاں چوکیداروں کی طرح کھڑے ہو کے انتظار کریں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے سے بولی جا رہی تھی، سری ادھر آؤ، مہنور تمہیں بلا رہی ہے۔ فضا نے زرمینہ کو دور سے آواز دی، جو سب سے الگ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس اس کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلی نظر اس پہ بس اس کی ہی پڑے۔ اس کو خود نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، وہ کیوں ایسا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ آج سب سے پہلے اس کو کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ زری جلدی آؤ نا۔ فضا نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کے ایک بار پھر سے آواز دی۔ کیا بات ہے فضا؟ وہ اس کے پاس آئی اور بے دل سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو وہاں ہی کھڑی رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتی، وہ کیوں وہاں کھڑی ہونا چاہتی ہے؟ کیا ہے، کیا کر رہی تھی ادھر؟ مہنور بلا رہی تھی تمہیں کب سے، اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلی گئی ہے۔ فضا نے ادھر ادھر مہنور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی۔ وہ آپس میں باتیں ہی کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا، ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے۔ وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یونی آنے سے پہلے ابھی ابھی کٹنگ کروائی ہے، ابھی ابھی داڑھی بنوائی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک پروقار اور پراعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جب بھی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا۔ جیسے ہی اس کو سب نے دیکھا، سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ سب نے ہی اس کو ایک وقت بعد دیکھا تھا، ہر کوئی اس کی بہت عزت کرتا تھا، وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا۔ سب اس کے پاس رکے تھے، وہ سب کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب ادھر ادھر دیکھ کے دے رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو، کسی کو دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے آئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، درود شریف کا ورد کیا اور آنکھیں کھول لی۔ وہ ابھی اس کے سامنے کھڑا تھا، سب کو جواب دے رہا تھا، سب کا حال پوچھ رہا تھا، ایک مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل ان سب میں بس ایک لڑکی پہ رکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا، اس کی دھڑکنیں بے قرار ہوئیں،
اس نے آج پہلی دفعہ اس کو ایسے دیکھا تھا۔ وہ نہ بھی دیکھتی، اس کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر درود شریف پڑھی اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اس کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اس کو دیکھ کے سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائے سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کو جواب دیتے ہی بغیر اس کو دیکھے آفس میں آیا، دروازہ بند کیا اور سر کو اپنے میز پہ رکھ کے نیچے ہوا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کے بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا ہجر آج ختم ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا کوئی خون کا رشتہ ہوتا ملکہ۔ یہ ہجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دیکھ سکتا، تمہاری قربت کو محسوس کرتا۔ کاش ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پہ سر رکھے دنیا سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور ہی لڑکی کو دیکھا تھا، جو بھوچی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے رہنے والی آج سب کے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اسے چھپا رہی تھی، جس نے اس کو ایک لمحے کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کی الجھن کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا۔ اس نے سرسری سی ایک نظر سب پہ ڈالی۔ اس کو سب نظر آئے، سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔ ماہنور، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کلاس کے بعد باہر آئی، جہاں ماہنور اکیلے بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سب سے الگ اور اکیلی رہتی تھی، کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہوتی تھی۔ زری کا ہمیشہ دل چاہتا تھا وہ اس کے پاس بیٹھے، اسے پوچھے کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے رہتی ہے، مگر اس نے خود کو سب سے اتنا الگ رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زری، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، مگر آپ کبھی اکیلے نظر نہیں آئیں۔ آج آپ اکیلی کھڑی تھیں تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ ماہنور معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ماہنور، میں بھی چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، آپ کیوں الگ رہتی ہیں؟ میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، آپ کیوں ایسے الگ الگ سا ہوتی ہیں سب سے؟ وہ یونی کے گراؤنڈ کے کونے میں بیٹھے اسے پوچھ رہی تھی، جو ایک عرصے سے اسے اس کا یہ انداز پوچھنا چاہتی تھی۔ زری، میری عادت ہی ایسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی لہر آئی، جو اس نے بالکل واضح دیکھی تھی۔ ماہنور، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، یقین مانیں آپ کی بولی ہوئی ہر بات میرے ساتھ قبر میں جائے گی، مگر میرے منہ سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں کسی کی بات کسی سے بھی نہیں کرتی۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو یقین دلانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کے دکھ بانٹنے والی، دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہونے والی۔ زری، آپ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے محبت ہو جائے، مطلب ایک شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ نظریں جھکائے بولتی گئی اور سرمینا کو لگا جیسے اس کے دل پہ کسی نے کھنجر چلایا ہو، اس کے دل کے اندر تک کسی نے وہ کھنجر اتارا ہو۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں محبت ہو گئی ہے؟ سرمینا نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا محبت کسے کہتے ہیں، اس نے تو اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت کی تھی۔ آپ کو محبت کا نہیں پتہ سرمینا؟ اس نے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھا۔
جو اس عمر میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ آج کل تو 16 سال کے بچے بھی کسی کو ہنس کے دیکھ بھی لیں تو ان دونوں کا آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اور اس 20 سال کی لڑکی کو یہ نہیں پتہ کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اس نے بے چینی سے منہ پہ مسکراہٹ لائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ محبت ایک احساس ہے زرمینہ، اور اس احساس کا کوئی نام نہیں، کوئی وجود نہیں ہوتا۔ محبت بہت سی طرح کی ہوتی ہیں، ہر رشتے سے محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھو، جیسی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے۔ جیسی محبت ہم آقا جان علیہ السلام سے کرتے ہیں ویسی محبت ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کا اپنا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کو محبت کے بارے میں بتانے لگی اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اب اگر ہم عشق کی بات کریں تو وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عشق حقیقی اور دوسرا عشق مجازی۔ عشق حقیقی مطلب خدا پاک سے محبت، اور عشق مجازی اس کے مخلوق کے کسی ایک بندے سے محبت۔ پیار ہمیں دنیا کے بہت سے لوگوں سے ہو جاتا ہے، محبت بھی بہت ساروں سے ہو جاتی ہے۔ یہ جو عشق ہوتا ہے نا زرمینہ، یہ فقط ایک سے ہوتا ہے، پہلے تو ہوتا نہیں ہے، اور جب ہو جائے نا تو محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ دن رات وہ ہمارے خیالوں میں رہتا ہے، ایسا لگتا ہے ہماری روح کی جگہ محبوب نے گھر کر لیا ہو۔ جیسے ہی ہمارے اندر سے نکلے گا تو ہم مر جائیں گے، اور ہاں، اس کے نکلنے سے ہم مر جاتے بھی ہیں، اور یہ موت اس موت سے بہت مختلف دہ ہوتی ہے جو قبر میں لے جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، یہی عشق ہمیں رب العالمین کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم جب ٹوٹتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کوئی ہمیں جوڑے، کوئی ہمیں سہارا دے۔ عشق میں ٹوٹ جانے والوں کو کہاں کوئی انسانی طاقت جوڑ سکتی ہے؟ وہ تو بس ایک ذات ہے جو جوڑتی ہے، جو جوڑ سکتی ہے، جو ہمارے زخموں پہ خود مرہم لگاتی ہے۔ وہ ذات ہمیں اپنے قریب کرتی ہے، اپنے آغوش میں لیتی ہے، اور تب ہم بس اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمارا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ آج زرمینہ نے پہلی دفعہ اس کو بولتے سنا تھا، بولتے دیکھا تھا۔ اکثر ٹوٹے ہوئے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، محبت ان کو خاموش کر دیتی ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ شاید وہ بھی تب خاموش رہتی تھی۔ زرمینہ، سوری، میں آج کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اس نے بولتے بولتے اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ مہانور، تم نے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی محبت کا پوچھا؟ میں یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ دوبارہ اس بات پہ آنا چاہتی تھی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس بات نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ وہ پھر سے اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ہاں سوری، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، کیا ایک استاد اور ایک شاگرد کی محبت جائز ہے؟ کیا ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کر سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کے سوال کیا، جو بالکل ساکت ہو چکی تھی، جو کچھ بولنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی اسے اس بارے میں بات کیوں کر رہی ہے جس تکلیف سے وہ اتنے عرصے سے گزر رہی ہے؟ زرمینہ، اس نے اس کو آواز دی، اس کو بلایا، جو حقیقت کی دنیا سے بہت دور سوچوں کی دنیا میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی مہانور۔ اس نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد تو ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھوں میں اب سرخی اتر آئی تھی۔ اس کو لگا آج کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، بھری دنیا میں اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، لمبی لمبی سانس لی، خود پہ قابو رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ زری، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ پوری یونی ڈھونڈ آئی میں، فضا نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
اچھا زرمینہ، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کو ایک گہری ضرب لگا کے وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ ادھر ہی بیٹھی رہی جو اب کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے زرمینہ جو ہے وہ بہت کنفیوزڈ ہے، کیونکہ وہ کبھی کچھ اور دعا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اور۔ اب پتہ نہیں اس کنفیوژن کا کیا صلہ ملنے والا ہے، مطلب پتہ نہیں ان میں سے کوئی مطلب ایک دوسرے سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا، یا مطلب وہ ایک دوسرے کو مطلب صرف ایک نظر دیکھ کر ہی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔